अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी मंजरनामा के साथ मैं हूं मियां आसफ अली। इस वक्त पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का शोर गुल है और हर तरफ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर में भी 4 सूबाई हलकों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम बड़ी जमातों ने उस पर अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे जमात इस्लामी के उम्मीदवार के हवाले से। जमात इस्लामी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक साफ सुथरे किरदार की जमात के तौर पर जमात का एक तारुफ है, और इसके अलावा एक जो दूसरा तारुफ भी इसका है कि दूसरी जमातों में जागीरदार, सनतकार और सरमायादार जो हैं वो हर तरफ छाए हुए हैं, लेकिन जमात इस्लामी से मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग भी उम्मीदवार के तौर पर अक्सर सामने आते देखे गए हैं। कामयाब होना या ना होना बात का मसला है, लेकिन टिकट्स जमात इस्लामी की जानिब से मिडिल क्लास को अक्सर मिल जाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PP 170 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद वकास बट। उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है उनकी इलेक्शन मुहिम के हवाले से और उनके हलके के मसाइल क्या हैं। वकास साहब बताइएगा इस हलके के हवाले से कि जमात इस्लामी का इसमें क्या साबका अदवार में भी कोई रोल रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, और आपका जो सवाल है उसकी तरफ मैं आता हूँ। ये हल्का जो है एक वक्त था कि जब 1985 में ये बिल्कुल देहाती इलाका था, यहाँ पे सोसाइटीज़ नहीं थी। उस वक़्त पहली दफ़ा जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब इस हल्के से MNA मुंतखब हुए। फिर 1990 में दूसरी दफ़ा भी इसी हल्के से MNA मुंतखब हुए। फिर 2002 में सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब इसी इलाके से MPA मुंतखब हुए। अगरचे हल्का बंदियों में मामूली रद्दोबदल होता रहा, और लेकिन हिस्ट्री मौजूद है। और ये बड़ी खुश आइंद बात यह है कि जिस वक़्त यहाँ पे सिर्फ देहातों का वोट होता था, उस वक़्त भी लोगों ने अपनी बरादरियों को छोड़ के एक दयानतदार क़यादत, एक ज़रूरतमंद क़यादत का इंतखाब किया। हालांकि इस इलाके में कोई बलोचों का कबीला और बरादरी मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पे लियाकत बलोच साहब को 2 दफ़ा मुंतखब किया। सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब भी इसी हल्के से मुंतखब हुए, इलाके से हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन देहातों में जमात इस्लामी ही वाहद वो क़यादत थी जमात इस्लामी की जिसने इन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी दी। यहाँ किसी गांव में भी बिजली नहीं होती थी, यहाँ रास्ते नहीं थे, यहाँ स्कूल्स नहीं थे, स्कूलों का पूरा नेटवर्क, और यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया गया, यहाँ पे सीवेज सिस्टम दिया गया, और यहाँ पे बिजली का निज़ाम दिया गया। अब ज़्यादा वक़्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई, देहातों के भी साइज़ बड़े होते गए, नई आबादियाँ वजूद में आईं, लेकिन उसके बाद फिर जो दूसरी पार्टियों के लोग यहाँ से इलेक्ट हुए, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इनमें उसी तरह से काम को जारी रखते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी आप चंद्राए का इलाका है, उसके गिरदो पेश में चले जाएँ, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बग़ैर बिजली के रह रहे हैं। ये ख़ियाबान जिना के ऊपर एक अस्कर कॉलोनी है गुलशन लाहौर के बिल्कुल बाहर, वहाँ 200 घर बगैर बिजली के रह रहे हैं। तो इन्होंने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया दोनों पार्टियों ने। यहाँ पे PTI के भी ज़्यादा MNA MPA रहे, और नवाज शरीफ के तो बहुत अरसा रहे। तो इसलिए इसी वक्त चूँकि हमारे अकाबरीन ने मुझे हुक्म किया कि आपने इस हल्के से इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मेरी रहाइश भी इसी इलाके में है। तो अब चूँकि हम आ गए हैं मैदान में, इंशाअल्लाह लोगों के मसाइल हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। आपने एक लफ्ज़ पे जोर दिया कि आपकी रहाइश इस हल्के में है, जी। तो क्या मतलब जो आपके मुकाबले में इलेक्शन में उनकी रहाइश इस हल्के में नहीं? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि मेरे मद्दे मुकाबल जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी, मैं एक की बात नहीं कर रहा, खा वो नवाज शरीफ का है, खा वो तहरीक इंसाफ का है, या खा कोई और है, ये सब लोग जो हैं इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं। एक को शदरा से लेके आया गया, जो पिछली दफ़ा भी MPA मुंतखब हुए, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन साहब, वो ना आबाई उनका ये इलाका है और ना ही मौजूदा रहाइश यहाँ पे है। इसी तरह जो PTI ने अभी जिनको टिकट दी है ज़हीर अब्बास खोखर साहब को, उनका भी आबाई इलाका या उनका भी रहाइश इस हल्के में नहीं है। तो ये बदकिस्मती है इस हल्के की कि यहाँ पे वापडा टाउन, वेवनशिया, नेस्पाक, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और मैनेजमेंट के अंदर तजर्बा रखने वाले लोग हैं, लेकिन इन पार्टियों ने वही रवायती सियासतदान इलेक्टेबल्स के नाम पे जो वफादारियाँ बदलते रहे। जो अब PTI के जो कैंडिडेट हैं मौजूदा, ये 2002 में पीपल्स पार्टी की टिकट पे कामयाब हुए, जब कौमी असम्बली में पहुँचे
تو وہاں جا کے انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیا کافری کے اس وقت کے جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے، اور یہی محمد امین ذوالقرنین صاحب نے کیا، وہ بھی امپورٹ کیے گئے اس حلقے میں۔ 2018 میں تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے اور ابھی انہوں نے بھی اپنی وفاداری تبدیل کر دی اور منعرف ہو گئے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس علاقے میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، تو کیا یہ پارٹیوں ہماری جو ہیں دونوں بڑی پارٹی جو اپنے آپ کو بڑا ہونے کا کلیم کرتی ہیں، ان کو اس حلقے سے کوئی شریف آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی دیانتدار آدمی، کوئی وفادار آدمی ان کو ملتا ہی نہیں ہے کہ یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں جو ان علاقوں میں قبضہ مافیا کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عدالت میں پی ٹی آئی کے ایم این اے کو بلا کے سرزنش کی تھی کہ آپ نے منشا بم نامی کوئی بندہ تھا جو جوہر ٹاؤن کے علاقوں میں پلاٹوں پہ قبضوں میں مشہور تھا، یہ 2 سال 3 سال پہلے ایک سکینڈل آیا تھا، ان کی سفارش کرنا والا بھی وہی لوگ تھے جو ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے اس حلقے میں کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس علاقے کی کہ یہاں سے لوکل کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دی گئی سوائے جماعت اسلامی کی طرف سے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اب وہ لوگ سب سے زیادہ مضبوط بھی، کیونکہ ہر قسم کی طاقت ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، اپروچ ان کے پاس ہے، اور ہر طرح سے وہ اس حلقے میں آ کے الیکشن میں کے موقع پر لڑ بھی سکتے ہیں اور بڑا ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کیسے، آپ جیسا ایک جو مڈل کلاس آدمی ہے اور پڑھا لکھا اور شریف آدمی ہے، وہ کیسے ان کو جواب دے گا؟ دیکھیں جی، شرافت سب سے بڑی طاقت ہے، دیانتداری سب سے بڑی طاقت ہے، علم سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ پڑھے لکھے اور مہذب لوگوں کا حلقہ ہے۔ پچھلی دفعہ بدقسمتی یہ رہی کہ لوگوں نے اس جانسے میں آ کر کہ نیا پاکستان بنے گا، ایک تبدیلی آئے گی، اور اس کی امید پہ انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اور یہ لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر کپتان دیانتدار ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے نیچے جو ٹیم ہے وہ بے شک بد دیانت لوگوں کی بھی ہو، چوروں کی بھی ہو، الیکٹیبلز کی بھی ہو، تو پھر بھی کام چل جائے گا۔ ہم تو تب بھی کہتے تھے کہ تاریخ میں سب سے پاک اور صاف ذات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے عظیم رہنما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ طریقہ تو انہوں نے بھی اختیار نہیں کیا۔ ان سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں تھا، انہوں نے بھی صحابہ کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، اور ایسی ٹیم تیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال بھی فرما گئے تو یہاں پہ خلافت راشدہ کے شکل میں ایک مثالی نظام حکومت دنیا کے سامنے آیا۔ ہم تب بھی کہتے تھے کہ آپ تو کوئی لیڈر نہیں ہے اس حساب سے، آپ جب چوروں کو اکٹھا کریں گے، ایکٹیوسٹ کو اکٹھا کریں، وقت نے ثابت کیا۔ یہ جو 25 لوگ جو منعرف ہوئے، جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، ان کو کس نے ٹکٹ دی تھی؟ ان کو ظاہر تحریک انصاف نے ٹکٹ دی تھی، اور اب پھر تحریک انصاف وہی غلطی دہرا رہی ہے، حالانکہ ابھی جنرل الیکشن میں 6 مہینے یا سال میں ممکن ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائیں۔ اب بھی پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع تھا کہ پرانی غلطیاں نہ دہراتی، اچھے لوگوں کو، صاف و شفاف کردار کے لوگوں کو، دیانتداروں کو، بڑے مانس لوگوں کو آگے لے کے آتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس حلقے کے لوگ ان دونوں پارٹیوں کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، نہ ہم آل شریف کے غلام ہیں، نہ ہم عمران خان کے غلام ہیں، کہ وہ جس مرضی کریکٹر کے آدمی کو، جس مرضی گندے لوگوں کو اٹھا کے ٹکٹ دے دے، اور لوگ اتنے جاہل تو نہیں ہیں کہ وہ لائنیں لگا کے ان کو ووٹ دے دیں گے۔ اب لوگوں میں شعور موجود ہے۔ اس علاقے سے جماعت اسلامی تب بھی جیتی ہوئی ہے جب یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم تھی۔ اب تو یہاں پہ خوددار اور لوگ جو ہیں جو پاکستان کا مفاد کو اولین ترجیح دیتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ دیکھیں گے آپ کہ لوگ ان دونوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو مسترد کر دیں گے۔ خود تحریک انصاف اور نواز لیگ کے لوگوں نے خود ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس بات سے وہ اضطراب میں ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے پڑھے لکھے اور ڈیولپڈ علاقے کے اندر بھی آپ قبضہ مافیا، آپ ضمیر فروشوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 17 جولائی کو ایک اپسیٹ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، لوگ جو ہیں، جب دونوں بڑی جماعتیں موجود ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کے آپ کی طرف کیوں رجوع کریں گے؟ آخر کون سی وجہ اس بات کی؟ اچھا، اس کی دو دیکھیں چیزیں ہیں، کچھ ہے پارٹی بیس پہ ووٹر ہوتا ہے، کچھ کینڈیڈیٹ کی ظاہر شخصیت پہ بھی گھومتا ہے۔ اب پارٹی کے واقعے سے یہ ہے کہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ نواز لیگ کی حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت دونوں کو دیکھا جا چکا ہے،
اور انہوں نے لوگوں کو شدید مایوس کیا ہے. مہنگائی ختم کرنے کے لیے اور مہنگائی کے خلاف جو مظاہرے پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ کرتی رہی, اور اب وہ خود آئے ہیں تو انہوں نے مہنگائی کو 3 مہینوں میں اس سطح پہ لے گئے جتنی عمران خان صاحب کے دور میں 3 سال 4 سال میں آئی تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں حکمران جو ہیں, دونوں پارٹیاں جو ہیں, یہ بالکل نالائق ثابت ہوئی ہیں, نااہل ثابت ہوئے ہیں, اور یہ پورا جو ہے غلامی کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں. FATF کی شرط پہ ملک میں قانون سازی کی گئی. آپ نے دیکھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو اختیارات IMF کے مطالبے پہ دیے گئے, اور یہاں تک کہ اس ملک کے اندر جو بھی سود کی شرح ہے وہ بھی IMF کے کہنے پہ مقرر ہوتی ہے, ٹیکسز بھی ان کے کہنے پہ لگائے جاتے ہیں. اور سب سے میں اہم چیز بتاتا ہوں جو کہ عموماً ہائی لائٹ نہیں کی جاتی, 2008 سے اب تک پیپلز پارٹی, نواز لیگ اور عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے. اس پورے عرصے کے اندر 5000 لوگوں کو سزائے موت نہیں دی گئی, حالانکہ ان کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سے اپیلیں خارج ہو چکی ہیں. صدر پاکستان ان کی رحم کی اپیلیں خارج کر دی ہیں. اچھا کیوں نہیں دی جا رہی؟ کہ ان کو یورپی یونین نے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ آپ سزائے موت کو پاکستان سے ختم کریں. ہمیں یہ بتاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے, لیکن آپ تو غلام ہیں بھائی. یہ تو ثابت شدہ اور تسلیم شدہ بات ہے. آپ نے, اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں تمہیں قصاص کا حکم دیتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے, یا تو اللہ کی غلامی کریں یا اب یورپ کی کریں. تو یہ تو تینوں پارٹیوں کا, میں نے آپ کو 14 سال کا ریکارڈ بتایا, 5000 لوگ جو ہیں ان کو ڈیتھ وارنٹ ان کے نہیں نکالے جا رہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان پارٹیوں سے لوگ مایوس ہیں اور ان کا مورال ڈاؤن ہے. دوسری طرف کینڈیڈیٹ بھی ظاہر ہے اس کی شخصیت بڑی میٹر کرتی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں میں, لوگ یہاں سوسائٹیوں میں کیوں آئے ہیں؟ ایک پرامن, ایک صاف ستھرے ماحول کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے یہاں بھی وہی گندی پالیٹکس لے کے آنی ہے, اسی طرح کے امیدوار آنے ہیں جو اسٹریٹ کرائمرز کو تھانوں میں جا کے چھڑوا رہے ہیں. اب وابڈا ٹاؤن کا علاقہ ہے, نسپاک ہے, انجینئرز ٹاؤن ہے, پنجاب سوسائٹی ہے, ویلنشیا ہے, یا دوسرے بھی جو دیہات ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, خواتین جاتی ہیں پارک میں, ان سے پرس اور موبائل چھینے جاتے ہیں. مارکیٹ میں جاتی ہیں, وہاں سے پرس اور موبائل چھینے جاتے ہیں. اور جب پکڑے جاتے ہیں لوگ تھانوں میں تو ان کو چھڑوانے والے کون ہیں؟ یہی تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اور جو نوازوی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ چیز جو ہے یہ بالکل لوگ ثابت کریں گے کہ اب یہ جو آپ کی دھوکہ دہی ہے یہ نہیں چلے گی یہاں پہ. اچھا, آپ جیتنے کے بعد کون سا ایسا منصوبہ رکھتے ہیں کہ جو پہلا کام آپ نے کروانا ہے, بلکہ پہلا کیا جو سب سے زیادہ کروانا ہے حلقے کے لیے, کون کون سی ایسی چیزیں؟ جی, سب سے پہلی چیز ہے کہ یہاں 2 قسم کے علاقے ہیں. کچھ علاقے وہ ہیں جو دہی مزاج رکھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو سوسائٹیز ہیں. سوسائٹیز کے اندر تو موسٹلی ڈیولپمنٹ کا کام سوسائٹیز خود کرتی ہیں, لیکن جن سوسائٹیز کے پاس فنانسز کی کمی ہے, فنڈز کی کمی ہے, ان کے پاس خود اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے جو ہے ریپیئر اور مینٹیننس کا کام اور ڈیولپمنٹ کا کام کروائیں, وہاں پہ انشاءاللہ پنجاب حکومت سے ہم فنڈز لیں گے اور بالکل وہاں پہ جو کام پینڈنگ ہیں ان کی ریپیئر مینٹیننس کے وہ کروائیں گے. دوسرا, سوسائٹیز کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, ویسے تو پورے حلقے میں ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. وابڈا ٹاؤن اس علاقے کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے, اور ویلنشیا ہے, اور باقی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, تو یہاں پہ اسٹریٹ کرائم, چوری, ڈکیتی بڑی عام ہے, اور اس کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے کچھ سیکیورٹی کمپنیز کو ڈپیوٹ کر دیا گیا. ظاہر ہے اب سیکیورٹی کمپنی کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے پاس پولیس والے اختیارات تو نہیں ہو سکتے, نہ وہ کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں, نہ تفتیش کر سکتے ہیں, نہ سزا دے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سکم ہے. پولیس اور ہماری پنجاب حکومت اس سے بالکل جو ہے وہ لاپرواہ ہے, اور سیکیورٹی کمپنیوں کی ظاہر ہے ان کے ایک مینڈیٹ لمیٹڈ ہے. تو ہم ایک تو یہ کریں گے کہ یہاں کا سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے, نئی چوکیاں بنوائیں گے اور ان کے لیے گشت کا ایک نظام جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اب دوسری بات ہے, جو پسماندہ علاقے بنیادی سہولتوں سے بالکل محروم ہیں, وہاں بجلی کی, سیویج سسٹم کی, سڑکوں کی تعمیر کی اور اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی یہ ضروریات ہیں. کچھ علاقوں میں سوئی گیس نہیں ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان علاقوں کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہے وہ لے کے آئیں انشاءاللہ. اچھا, سابقہ دور حکومت میں LWMC نامی ایک کمپنی تھی جس کی طرف سے آتے تھے اور اکثر و بیشتر صفائی کا نظام بہتر تھا. سابقہ سے مراد
یہ موجودہ تحریک انصاف کی یا موجودہ حمزہ شہباز کی نہیں، اس سے پہلے، لیکن گزشتہ 2-3 سالوں سے یا 2 سالوں سے خاص کر کوڑا کرکٹ جو ہے اس علاقے میں بہت پھیلا ہے، یعنی کہ صفائی کا نظام پوری طرح ڈسٹرب ہوا ہے. کئی کے دن وہ ٹرالیاں خالی نہیں ہوتی، وہاں سے لوگ آتے ہیں نہیں ہیں. LWMC کا تو ویسے ہی چلی گئی، صفائی کا جو عملہ ہے وہ نہیں آتا، کہ نہیں دیکھتا معاملات کو. اس پہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ اس علاقے میں سیوریج کا پانی تو جو ہے ہی ہے وہ تو جائے، لیکن باقی کا جو کوڑا کرکٹ جو ویسٹیج ہے جو گھروں کا، وہ اٹھانے کا پراپر اب سلسلہ نہیں چل رہا. اچھا جی، یہ تو دیکھیں، ان کو کمپنیاں بنانے کا شوق تھا. لاہور میں پارکنگ کی کمپنی بنا دی، LWMC بنا دی وغیرہ وغیرہ، اور لاہور کا وارڈ میں اور بلدیاتی نظام بالکل جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو اس چیز کا سب سے پہلے تو ہم مخالف ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کیا جائے، ان کو بااختیار بنایا جائے. اور کیونکہ دیکھیں، جو کونسلر یا جو چیئرمین ایک لوکل یونین کونسل سے منتخب ہوتا ہے، جو اس کو اپنے علاقے کے مسائل کا ادراک ہے، وہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کا تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس گلی محلے میں کوڑے کی ٹرالی جو ہے یا بن جو ہے وہ خالی نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کے کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں. اب جماعت اسلامی جو ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی تو گلی محلوں میں خدمت کے کام میں ہر وقت مصروف ہے. ہماری واحد جماعت ہے جماعت اسلامی جس کا ہر گلی محلے کے اندر تنظیمی سٹرکچر موجود ہے، اور ہم لوگوں کو نکلتے ہیں. اجتماعی قربانی کا معاملہ ہو، لوگ جماعت اسلامی کی طرف دیکھتے ہیں. اگر خیر کا کام ہو، کوئی ریپیئر مینٹیننس کا کام ہو، کسی غریب کی مدد کا ہو، محلے کی صفائی کا ہو، ہر معاملے میں لوگ جماعت اسلامی کی طرف دیکھتے ہیں. جب کرونا میں پورا لاک ڈاؤن تھا، اس وقت بھی جماعت اسلامی کے لوگ نکلے، انہوں نے لوگوں کی امداد کی، گلی گلی میں گئے اور بے روزگاروں کے گھروں میں راشن اور مالی امداد پہنچائی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے مشاہدے میں ہیں. اور کسی پارٹی کا کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کا نظام نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، بس MNA MPA ایک علاقے کا بااختیار اس کو نمائندہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے نیچے کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ریاست کی مشینری ہے، جو صوبائی حکومت کی مشینری ہے، اس کو استعمال کریں گے. اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو امپروو کریں گے. صفائی کا نظام ہے، ڈرینیج ہے، اور سیوریج سسٹم ہے، اور صاف پانی کی سپلائی ہے. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ، زیادہ اس میں کوئی پارٹی کا، اپوزیشن کا، حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بنیادی انسانی ضروریات ہیں. اچھا، ظاہر ہے ہم لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی ہے جو ہر فورم پہ بات کر سکتی ہے. ان کے تو MPAs اور MNAs یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو وزیر اعلیٰ نے 5 سال ملنے کا ٹائم نہیں دیا، ایسے بھی لوگ تھے. تو اب ان میں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ بات کر سکیں. یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس کا ایک بھی یا 2 بھی پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں تو پورے پارلیمنٹ کے اندر ان کا موقف اور ان کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہے. تو انشاءاللہ اگر پنجاب اسمبلی میں یا میرے ساتھ کوئی 1-2 بھی اگر لوگ MPA منتخب ہو کے پہنچتے ہیں تو ہم پورے پنجاب کی بھی ترجمانی کریں گے، اور بالخصوص اپنے حلقے کی ضرور کریں گے. تو دوسرا ایک مسئلہ جو چل رہا ہے اس وقت، پولیس کو یوز کیا جا رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور پولیس کا ایک سسٹم ہے پورا یہاں پہ جو کہ بعض سرافراد جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کے اعلی کار بن کے اکثر پولیس کی طرف سے کام کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، اس حلقے میں اور عام حلقوں میں بہت فرق ہے. پولیس کو وہاں پہ استعمال پولیس کا کارآمد ہوتا ہے جہاں پہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے. ان کو بلیک میل کر کے آپ بائی فورس جو ہے مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ حکومتی پارٹی کا ساتھ دیں. لیکن اس علاقے کا 80% جو ووٹ ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو بالکل پڑھے لکھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں. اور میرے خیال میں جتنا اس حلقے میں لٹریسی ریٹ ہے، شاید کم ہی حلقوں میں اس طرح کا لٹریسی ریٹ ہو. یہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے. ہاں، کچھ چند بس لوگ ہیں جو اسٹریٹ کرائمرز ہیں، وہ پکڑے بھی جاتے ہیں یا قبضہ گروپ تھے. لیکن اب جوں یہاں پہ لوکل ریزیڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اور وہاں ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، تو اب میرے خیال میں اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. یہ لوگ کوئی پولیس کو بلیک میل نہیں کر سکیں گے. باقی الیکشن کے دن داندلی ہے، ظاہر ہے ہمارے کارکن موجود ہیں اس حلقے میں، ہمارے 1000 سے زیادہ کارکن موجود ہیں، اور وہ کارکن جو ہیں وہ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے، دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی داندلی کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اچھا، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے حوالے سے آپ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے رجوع کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا ایشو ہے جس پہ آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں؟
اچھا جی دیکھیں جی، یہ دونوں جو میرے مد مقابل کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور نون لیگ کے بھی، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جو متعین فلیکسز کا سائز ہے اس سے بڑی سائز کی تشہیر کی جا رہی ہے. تو ہم نے الحمدللہ ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کی ہے، اور اگرچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کو کوئی ووٹ نہیں ملیں گے اس سے، لیکن بہرحال چونکہ قانون شکنی ہو رہی ہے، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ اسلحہ لے کے گھوم رہے ہیں، یہ لوگوں کو مغلوب کرنے کی کوشش میں ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ بردار لوگ ہیں، اور یہ بڑے بڑے ہولڈنگ لگا کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کو نہیں مانتے. تو دیکھیں یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہے بہت بڑے بدماش ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ بدماشی یہاں چلنے والی نہیں ہے. عوام کے سامنے آپ کی بدماشی اب ہم چلنے نہیں دیں گے. وہ وقت گزر گئے ہیں جب یہاں لوکل ریزیڈنٹس کی تعداد کم تھی اور آپ بندوقیں لے کے آ جاتے تھے اور شریف لوگوں کے پلاٹوں پہ جوہر ٹاؤن میں، وابڈا ٹاؤن میں، فرنچیا میں آپ قبضے کرتے تھے اور بلیک میل کرتے تھے. لیکن بہرحال ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اس پہ نوٹس لیں، آپ وہ کلچر کو اب چھوڑ دیں. یہاں اب ظاہر ہے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے، یہ لوگ مینجمنٹ کی اسکل رکھنے والے لوگ ہیں، اور جماعت اسلامی کا 1000 کارکن یہاں پہ موجود ہے، اور ہمیں تو یہ ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون شکن ہیں، ہم مانتے ہیں آپ قانون شکن ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم بدماش ہیں، ہم مانتے ہیں آپ، ہمیں پتہ ہے آپ بدماش ہیں. آپ سارا جو ہے قانون شکنی میں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے. بہرحال ابھی جو تازہ ترین ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا وہ یہ ہے کہ اب ووٹوں کی خریداری کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی، نون لیگ بھی. اب 2000 پہ فی ووٹ سے ریٹ چل رہا ہے، اس وقت 5000 پہ چلا گیا ہے، اور کئی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 10,000 تک بھی لے کے دیتے ہیں آپ کو. تو دونوں پارٹیوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کروڑوں پہ آپ لوگوں کے ضمیر خریدنے میں لگاتے ہیں، اسی لیے پھر یہ لوگ جب اسمبلی میں پہنچتے ہیں یہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ کے الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی کے 20 کے قریب لوگوں نے کروڑوں پہ اٹھائے اور اپنے سینٹ کا ووٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کی بجائے دوسری پارٹیوں کو دے دیا. اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا آج تک. یہ ابھی جو 25 منعرف ہوئے اراکین، یہ کیوں ہوئے؟ جب آپ کرپٹ لوگوں کو لائیں گے، وہ آگے پیسے دے کے ووٹ خریدیں گے، جیتیں گے، تو پھر وہ بھی اسمبلی میں پہنچ کے یہی کام کریں گے. اور یہی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے علاقے کے لوگوں کو، کہ یہ اس دفعہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں کہ یہ جس کو مرضی دے دیں تو ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے. نہیں، اس دفعہ ہمیں دیانتدار قیادت لانی ہے، پڑھی لکھی اور شریف قیادت کو لانا ہے. ہم دیکھیں ہر بدماشی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اب ہر بدماشی کا مقابلہ عوام کے اتحاد سے اور شرافت اور دیانت سے کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا، ایک یہ بتائیے گا کہ عموماً تحریک انصاف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں یوتھ ایک جو بہت زیادہ اس کو لائک کرتی ہے، ان کے ساتھ ہے. جو آپ کا حلقہ ہے اسپیشلی، اس کے اندر جماعت اسلامی کے بنائے ہوئے تعلیمی ادارے یا جماعت اسلامی سے وابستہ لوگوں کے تعلیمی اداروں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے. تو کیا آپ یوتھ کا جو توڑ ہے وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں تو اس وقت سب سے زیادہ یوتھ کی تعداد جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہے. پچھلے الیکشن میں ظاہر ہے ایک ہائپ کریٹ کی گئی، اور اس کے اندر ظاہر ہے لوگوں کو ایک امید دی گئی کہ ایک نیا پاکستان بن رہا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں، جو کرپشن سے پاک ہوگا اور جس کے اندر جو ہے وہ بڑی دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. تو وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ان کی پرفارمنس ہے. اب وہ یوتھ جو ہے وہ بڑا مایوس ہے، اور جو یوتھ کے یہ ایجنڈا ہمارے پاس ہے وہ تو ان پارٹیوں کے پاس ہے ہی نہیں. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ خواتین کے لیے نئی یونیورسٹیاں بنائی جائیں. خواتین کے اندر پڑھائی کا ٹرینڈ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ان کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں مجبور ہیں خواتین پڑھنے کے لیے. تو گورنمنٹ نئی سرکاری یونیورسٹیاں بنائے خواتین کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سود کے بغیر قرضہ دیا جائے. اب دیکھیں ایک بچہ ہے، وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، انجینئر ہے، جیولوجسٹ ہے، جو بھی ہے، وہ سیلف امپلائمنٹ میں جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے. اگر حکومت 25 30 50 لاکھ روپیہ اس کو سود سے پاک 5 سال کے لیے قرضہ دیتا ہے، یہ جماعت اسلامی کے پاس ایجنڈا ہے. ان لوگوں نے تو اس پہ نہیں، یہ تو 2 لاکھ 4 لاکھ بانٹ کے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ساتھ میں سود بھی دیں گے. تو اس طرح تو نوجوان ترقی نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پڑھا لکھا طبقہ آپ کے علم میں ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ہیں وہ سب سے زیادہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے ہر طبقے سے نوجوان موجود ہیں. پچھلی دفعہ کچھ نوجوانوں نے ان سے امیدیں وابستہ کیں، اب وہ واپس اپنے اصل کی طرف آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ
जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं और डट के इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी नाजरीन, आपने देखा अहमद वकास भट्ट के हवाले से उन्होंने अपने तमाम तर जो मसाइल हैं हल्के के उनसे भी हमें आगाह किया, और साथ ही साथ हल्के की जो साबका तारीख है और यहाँ से जो जीतने वाले और ख़ासकर जमात इस्लामी के हवाले से जो जीतने वाले लोग हैं उनके हवाले से भी हमें बताया, और साथ ये भी बताया कि हल्के में इस वक्त मसाइल क्या हैं और अवाम क्या सोच रही है और अवाम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अब आगे रिज़ल्ट क्या आता है ये तो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि बाकी तमाम हलकों में तो जो भी नताइज आएँ, लेकिन ये हलका इस वक्त बहुत सख्त मुकाबले में है और यहाँ से कोई भी अपसेट होने की तवक्को की जा सकती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम सियासी मंजरनामा में मुख्तलिफ जो मसाइल हैं और सियासी हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उस पर हम बातचीत करते रहेंगे, और आगे भी इन हलकों के हवाले से भी, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी और दीगर मामलात भी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे।